कराची सर्कुलर रेलवे के हवाले से एहसन रज़ा साहब, ना पटरी सलामत है, ना प्लेटफॉर्म है, ना टिकट घर है, लेकिन सर्कुलर रेलवे चलाने का ऐलान कर दिया गया है। कैसे पॉसिबल, कैसे होगा प्रैक्टिकली इस पर अमल करना? आपके जो कंसर्न है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब ये जो रेलगाड़ी ने कल छक छक करना है 16 नवंबर से, इन हालात में जब कोरोना का ऊपर गलबा छा रहा है, तो ये हमारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये सारा कुछ हो रहा है कि एक डेडलाइन थी, उसको मीट करना था। अब ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, आगे इंक्रोचमेंट है, साल का उधर गंद पड़ा हुआ है जिसके पे हुकूमत मरहलावार काम कर रही थी, लेकिन वो अब कोर्ट का हुक्म भी तो मानना पड़ता है ना। तो अब उसके लिए क्या किया है हुकूमत ने कि जी कोर्ट का जो रूलिंग है उसको मीट करने के लिए ये जो मेन ट्रैक है कराची का, जो मेन रेलवे स्टेशन है और उधर से जो आगे उसके छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं, तो ये अभी वहाँ पे चलेगी। सही। और उधर से जब सिटी पे एंटर होना है, जहाँ पे ये जो आप बातें कर रहे हैं कि जी अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इंक्रूचमेंट है, वो ट्रैक भी पूरा रिहेबिलिटेट भी नहीं हुआ, रिस्टोर भी नहीं हुआ, बिल्कुल, तो अभी वहाँ पे ये नहीं जाएगी। अब इसका हशर क्या होगा? हमें दुआ करनी चाहिए कि वैसे कामयाब हो जाए, मुल्की सरमाया है। और यानी आप कहना चाह रहे हैं जो एक्चुअल सर्कुलर रेलवे का ट्रैक है वो बहाल नहीं हुआ, जो असल सिटी में वो होता है ना, ठीक, वो अभी नहीं हुआ। अभी सिर्फ ये मेन ट्रैक जो है ना, जब आप खैबर मेल पे बैठ के लाहौर आना चाहते हैं तो ये वही ट्रैक अभी इस्तेमाल होगा, लेकिन उस पे जो चलेगी ये सर्कुलर ट्रेन ये चलेगी। अब ये इस पे मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ये 2011 में आसिफ हाशमी साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में होते थे, और उन्होंने अपने शाहदरा के अवाम की उसके लिए सहूलत के लिए रेलवे से एक शटल ट्रेन चलवाई जो कोट लखपत से लेकर जल्लो तक, शाहदरा और जल्लो तक, वो भी एक पुराना ट्रैक था, उस पर चलाई जाती थी। तो उस पर भी बड़े धूमधाम से उसका इफ्तिताह किया गया, लेकिन वो पूरी चूँकि उस पर ना कोई स्टडी थी, ना अवाम में अवेयरनेस थी, ना उसके शायद यूजेज रह गया था वक्त गुजरने के साथ साथ, तो वो 6 महीने चल के काफ़ी सारा सरमाया दबोने के बाद वो बंद हो गई। अल्लाह करे ये जो तजर्बा किया जा रहा है 16 नवंबर से ये कामयाब हो जाए, लेकिन असल जो सहूलत है वो शहर के अंदर जो है, इन्होंने मैस ट्रांजिट का वो जो लेके जाना था, अभी वहाँ तक बात नहीं पहुँची। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सिंध हुकूमत से कि वो उस पर जल्द अज जल्द काम करे। इंक्रोचमेंट ख़त्म करना भी हुकूमत का काम है। ऐसा रज़ा साहब, ऐसी कहानियाँ शायद फिल्मों में तो देखी जाती थी, प्रैक्टिकली लाइफ में हम नहीं देखते थे, लेकिन ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल सेट किया। हमेशा पुलिस का एक नेगेटिव किरदार रहा है लोगों के सामने। हम पुलिस से हमेशा लोग ये समझते थे कि हमें प्रोटेक्ट करने की बजाय शायद पुलिस ऐसे कामों में लगी हुई है जो लोगों को लिए नुकसानदेह हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम हुआ। पुलिस एहलकार ने एक बड़ा अच्छा इक़दाम लेकर एक अच्छी रेपो क्रिएट करने की कोशिश की। आप नहीं समझते इसको ओवरऑल इस डिपार्टमेंट को फॉलो करना चाहिए? नहीं, इस मिसाल को तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। अच्छा, अफसोस माजरत के साथ मैं हसन नकवी साहब से ये इस पर डिफ़र करूँगा। ठीक, लेकिन इसमें एक पुलिस एहलकार ने बेशक जुर्रतमंदी का काम किया, लेकिन एक मासूम बच्ची, अपनी बेटी को उसने बहुत बड़ी कुर्बानी का जज्बा पेश किया, लेकिन इस तरह का ये बहुत बड़ा रिस्क है। सही। मुजरिम पकड़ने के लिए आप एक मासूम बच्चे की जो जिंदगी है वो दाव पे नहीं, ऐसा बेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेट नहीं, फॉर्डर आप उसके वो कर रहे, इसमें कुछ भी मिसहैप हो सकता था, आगे क्रिमिनल्स का वो एक साथ हो। दुनिया भर में वैसे जो पुलिस है वो इस तरह के ट्रैप और वो करती रहती है। उसे एक टर्म मेरे जहन में नहीं आ रही कि वो उसी तरह का वो रूप, जैसे उन्होंने किसी प्रोस्टिट्यूशन के गैंग को वो बस्ट करना हो तो वो उसमें वो खुद यानी कि गाहक बन के जाते हैं और उस तरह बस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो कैमरा वगैरह वो करके, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये जिस तरह की है, अब यहाँ पे जो पुलिस को मज़ीद मॉडर्न जो है गैजेट वो देने चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स की मदद से जो मुलज़मान की ट्रैकिंग है, चेस करना है, ये जो पुलिस का ये जो इन्होंने कुर्बानी दी है, वैसे ये इनको तो अप्रिशिएट करें, लेकिन इस लेवल पे ना जाए कि ये हर जो पुलिस एहलकार है वो अपने बच्चों की या किसी और मासूम आदमी के वो आगे
وہ چارہ بنا کر ملزمان کو وہ کرنے کی کوشش کرے. صحیح. ہمارے پاس جو ماڈرن پولیسنگ ہے وہ میتھڈ آہستہ آہستہ ہم یوز کر رہے ہیں. ابھی حسن نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی پولیس جو ہے وہ اس کے کریڈٹ پہ اچھے کارنامے ہیں. میں تو یہ جو کرونا ہوا تھا جب لاسٹ ٹائم سٹارٹ ہوا فرسٹ ویو مارچ میں، ترمذی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایسے واقعات دیکھے کہ ایک رپورٹ جاری ہوتی تھی پازیٹیو کیس کی، اور اگلے 1 گھنٹے میں پولیس ان کو ٹریک کر کے وہ کہیں پہ چھپے ہوتے تھے. جس کا وہ کرونا پازیٹیو آتا وہ چھپ جاتا تھا، بھاگ جاتے تھے، چھپ جاتے تھے. اور انہوں نے چلتی بس سے ایک اس کو جا کے پکڑا تھا کہ اس کی آن لائن انہوں نے بکنگ دیکھی، ٹریک کیا، بس کو روکا اور اس کو بڑی حفاظت سے اتار کر. تو پولیس میں اہلیت ہے کہ جب وہ ایک آن لائن یہ جو ہے میتھڈز یا دوسرے اب تو فورینسک کی ٹیکنیکس بھی اور ان کے پاس لیب کی بھی فیسلٹی ہے، تو اس طرف ہمیں زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا چاہیے. باقی اس مثال کو جو ہے نا یہ ایسی اگزامپل سب کے لیے سیٹ نہیں کرنی. سر اس پر بھی آپ کا موقف اگر آپ کو تھوڑا دینا چاہیں دے دیجیے گا. میں نیکسٹ ٹاپک کو بھی ایڈ کروں. کراچی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 3رے نمبر پر آ گیا ہے. آلودگی، اسموگ، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے بن چکا ہے. کراچی، لاہور، فیصل آباد جتنے بڑے شہر ہیں، یہاں پہ لوگوں کے لیے ایسی انوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ صاف ستھری انوائرمنٹ میں زندگی گزار سکیں. اوبیسلی پھر اس سے ریلیٹڈ بہت سارے رسکس بھی ہیں صحت کے لیے. تو اس پر کیا کہیں گے، کیا اقدامات حکومت کو لینے چاہیے؟ پہلے تو میں پرمجی صاحب کے جو انہوں نے کمنٹ کیا اس پہ تھوڑا سا ایڈ کر کے، یہ تو ایسے مثال ہے کہ جیسے ہم نے موٹر وے کا ملزم پکڑنا ہو تو ہم کیا کریں، دوبارہ ایک ادھر کار بھیجیں، وہ اس کو گاڑی کو خراب کریں اور انتظار میں طاق لگا کے بیٹھ جائیں کہ کوئی آئے گا عابد ملی اور اس کو ہم پکڑ لیں گے. یہ طریقہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوتا ہے. زیادہ فلم ہی لگتا ہے یہ. ہاں جی، زیادہ فلم ہی لگتا ہے، ریالٹی کے قریب نہیں ہے. فلم میں بھی پٹی ہوئی جو باکس آفس پہ ناکام ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا اب آ جائے جی یہ آلودگی، یہ تو فیکٹ ہے، اس سے تو ہمیں جو ہے نا وہ لڑنا ہے یا اس کے ساتھ رہنا ہے، یہ اب ہماری چوائس بنتی جا رہی ہے. سماگ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت یہ پنجاب کا زیادہ یہ ان کے پرابلم ہے. کراچی کے پاس سمندر ہے، ادھر رات کو ہوا چلتی ہے اور وہ تقریباً اس کو اتنی آلودگی کا ایشو نہیں رہتا. لیکن اس کے باوجود بھی 3رے نمبر پر آنا ساری بڑی داد کی بات ہے. لیکن اس کے جو فیکٹر ہے نا وہ سماگ نہیں ہوگا، وہ ویسے ان کا جو میس وہ سسٹم ٹرانسپورٹ ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، انڈسٹریل پولوشن ہو سکتی ہے. لیکن وہ بہرحال اس کو پھر بھی وہ ٹیکل جو کوسٹل لائن پہ سٹیز ہوتے ہیں نا ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. دن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شام کو ہوا چلتی ہے تو وہ ان کا، لیکن ان کا سمندر بہت آلودہ ہو چکا ہے. اب آ جائے جو پنجاب میں جو سماگ کو انہوں نے باقاعدہ لوگوں نے اب 5واں موسم قرار دے دیا ہے کہ جی یہ 5th سیزن ہے اور بڑی حقیقت بن چکی ہے. جو ہی اکتوبر سے لے کر یہ مارچ کے اس تک نہ رہتا ہے، آپ کو جو آپ اپنا آسمان ہے اسکائی لائن وہ ساری دھندلی ہو چکی ہوتی ہے. ایک دفعہ 3 سال پہلے انڈیا کے لوگ آئے تھے دلی سے، جرنلسٹ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی لاہور میں کیا چیز اچھی لگی. انہوں نے کہا جی لاہور کی بات بعد میں، پہلے ہم نے پہلا جو آسمان ہے اتنا نیلا اور صاف وہ پہلی دفعہ دیکھا ہے. دلی میں رہ کے کہتے ہیں وہ ہم تو آسمان کے وہ بھی بھول گئے تھے جو اصل قدرت کے رنگ ہے. اب اس میں حکومت جو ہے کام کر رہی ہے، وہ بریک کیلنز کو بند کر دیا ہے، کچھ وہ جو رائس کی جو ہوتے ہیں بٹس ان کو جلانے سے روکنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی بھی کی ہے. لیکن جب تک یہ ایک تو اس میں انڈیا اور پاکستان کی جو ہے نا کولیبوریشن یہ ضروری ہے. وہ پاکستان کے لوگ یہ ادھر کے کہتے ہیں کہ جی وہ انڈین پنجاب سے جو ہے نا وہ اسموک اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم بن جاتا ہے. لیکن یہ اتنا آگے جاتا ہے کہ یہ لیا جیسے شہر میں، مظفر گڑھ اور آگے راجن پور تک یہ اسموگ کا اثر رہ جاتا ہے. اگر انڈیا سے بھی کولیبوریٹ کرنا پڑے، ہم نے ان سے فلڈ پہ کیا ہوا ہے اور تو اس کے اوپر بھی ہمیں کرنا چاہیے، مل کے اقدامات کرنے چاہیے جو ان کے بھی مفاد میں ہے. لیکن کیا لوگ اس بیماری کو اب اتنا سنجیدہ لے رہے ہیں جتنا پہلی دفعہ لیا گیا تھا، یا اس کو ایک بار پھر اسی طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے جس طرح کچھ لوگ پہلی لہر میں بھی سمجھتے تھے کہ یہ بیماری نہیں ہے، شاید یہ صرف ایک سازش ہے؟ ایسے نظر صاحب آپ کا کیا موقف ہے کہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، آگے مزید ٹھنڈ آنے والی ہے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، یہ 3-4 ایسے کروشل منتھس ہیں جب
ان کے کیسز مزید زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور ابھی سے ہم اتنا اس کو ایکسلریٹ کر دیا ہے، جو سپیڈ اپ ہو گیا ہے کیسز آنا، تو آگے کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ جس سپیڈ سے، جس ریٹ سے یہ کیسز آ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ابھی ود ان ویکس یہ 1% تھا، پھر 2% ہوئے، 3%، پھر 5%، اور اب 7%، پھر ڈفرینٹ سٹیز کے اپنے اپنے ریٹ ہیں. یہ تو ایک ایوریج ہم نکالتے ہیں کہ جی یہ ہے. اب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیکنڈ ویو ہے اس میں جو سٹرین ہے یہ پہلے سے خطرناک ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کے ریٹ سے یہ کیجولیٹیز ہو رہی ہیں. اور ابھی وہ جو تھے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان کا انتقال ہو گیا. آج سندھ کے ایک ایم پی ہیں جام معشوق علی مدد علی، ان کا نام کیا، مجھے جام مدد علی، ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ کیس پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا کیس ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے تو اس کے بعد رپورٹ ہوتا ہے. اس بیماری کی، اس سیکنڈ ویو کی جو خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ریکور ہو گئے تھے وہ بعد میں اسی سے اب فوت ہو رہے ہیں. جو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو کرونا ہوا تھا کوئی 2 ہفتے پہلے، اب ریکور ہو گئے تھے، لیکن ان کے لنگز اتنے ویک ہو چکے تھے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے. تو اور پھر ایک اور بات کہ جی اس میں جو ینگر لاٹ ہے، بچے، وہ زیادہ ولنریبل ہیں اس سیکنڈ ویو میں. یہ جو اس کا ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں، تو عوام اسی طرح کے ایک ڈینائل کے اس میں ہیں جیسے پہلی دفعہ بھی ایسے ہی تھے کہ جب سندھ حکومت نے آگے جا کے وہ سٹیپ لیے تو اس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا، عوام کی طرف سے بھی، تاجروں کی طرف سے بھی، اپوزیشن دوسری پارٹیوں کی طرف سے بھی. اس وقت وہ جو سٹرین تھی اس اتنی فیٹل نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے بہت سارے اقدامات ایسے لیے جو اس وقت ہم سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی ایکسٹرا ٹائپ کے ہیں، نہیں کرنے چاہیے اور ہم بچ جائیں گے. اینڈ پہ جب پاکستان کامیابی سے نکلا پہلی ویو سے، تو لوگوں نے یہ میتھ بنا لیا کہ جی ہم نے اتنا لاک ڈاؤن نہیں لگایا اور اتنی احتیاط نہیں کی، تو اس میں وہ اللہ کی مدد بھی ہے اور ہمارے یہاں امیونٹی بھی ہے اور کچھ اسٹرین کا بھی ہے، تو یہ کوئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس ڈینائل سے اب نکل نہیں رہے. ان کو عوام جو ہے حکومت کو بتانا چاہیے کہ بھی سیکنڈ ویو کی جو سٹرین ہے اس کے کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کتنا سخت ہے اور کتنے ولنریبل ہیں یہ جو چھوٹے بچے. ایسا صاحب آپ کا کیا موقف ہے کہ ریکوریز بھی نہیں ہیں اور اپوزیشن کے خلاف جب کیسز بنتے ہیں تو پہلے گرفتاریاں، پھر انکوائری، پھر جا کے اس پر مزید پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اور جبکہ حکومتی اگر لوگ سامنے آئیں تو جو پراپر پروسیجر بنتا ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ نہیں، ابھی جو اس کیس میں فردوس شمیم صاحب کے کیس میں ابھی جو نیب کا امتحان ہے نا وہ باقی ہے. شہباز شریف صاحب کو بھی پہلے جو ہے نا کورٹ سے پری اریسٹ بیل دی گئی تھی اور وہ 4-5 مہینے چلی. جب وہ جو ہی جیسن کورٹ نے خارج کی تو اس دن پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ہاں جی، وہ پھر وہ اس میں ایک ٹیکنیکل وہ تھا کہ وہ جو وکیل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایڈورس قسم کی ججمنٹ آنے کے بجائے وہ اسی وقت ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو ویڈرا کر رہے ہیں. اس سے پہلے وہ اناؤنس کر چکے ہوتے ہیں کہ جی ہم یہ آپ کی جو پلی ہے نا اس کو ٹرن ڈاؤن کر رہے ہیں. تو ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ ان کی ریجیکٹ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد جو ہے نا نیب نے ان کو پکڑ لیا، جبکہ پکڑنا ضروری نہیں تھا. ابھی بھی ان کا ریفرنس ان کی کنویکشن یا کچھ وہ تو نہیں ہوا، فرد جرم اب عائد ہو رہی ہے. اس کیس میں اب دیکھیں گے کہ جس طرح انہوں نے شہباز شریف کو ٹریٹ کیا، یا ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کو اریسٹ کر لیا تھا. اب آصف علی زرداری صاحب کا جو کیس ہے نا کہ ان کی جو پری اریسٹ بیل ہے نا وہ اس پہ نہیں ہے، لیکن ان کو اریسٹ بہرحال نہیں کیا. تو یہ دوہرے معیارات ہیں جس کی وجہ سے وہ ترمزی صاحب بھی پھر ان پہ تنقید کرتے ہیں، آپ بھی تنقید کرتے ہیں اور میڈیا. حالانکہ ویسے یہ اپنا ریکارڈ جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں کہ جی پلی باغن میں ہم نے اتنے بلین روپیز وہ کمائے ہیں اور اتنی کنویکشن وہ دی ہے. ہمارے ہاں چونکہ نیب جو ہے ایک تو بہت اس کے بارے میں پرسیپشن عوام کے ہیں، یا جس طرح اس نے اپنی ریپوٹیشن بنائی ہے، تو جو ہی یہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو وہ فوراً کام مشکوک ہو جاتا ہے. اچھا، ایسا صاحب یعنی نیب نے اگر اس حوالے سے کارروائی کی ہے اور
مزید اگر اسی قسم کی اگر کوئی گرفتاریاں ہوتی ہیں، کم سے کم یہ اس کیس میں گرفتاری ہو جاتی تو پھر شاید ہم کو پازیٹیو ایک ان کا امپریشن آتا. نہیں، گرفتاری سے کام نہیں چلے گا شاہد صاحب. صحیح. وہ یہ مشہور ہو گیا جی لانڈری ہے ٹھیک. کہ ادھر آتے ہیں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے 2 مہینے 4 مہینے اندر رہے اور اس کے بعد جناب وہ پاک صاف ہو کے اور کیا مسٹر کلین بنا کے یہ بھیج دیتے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اب اگر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کو جب تک کنوکشن کے منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو ان کو گریس مارکس جو ہے نا وہ نہیں ملیں گے. اب یہ دیکھیں پرویز الہی آج کی خبر ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف انکوائری کھولی گئی جب اپوزیشن کے لیڈرز کی گرفتاریاں عروج پر تھیں. ٹھیک ہے. تو ان دنوں میں بڑی خبر آئی جی چودھری برادران کے خلاف بھی انکوائریاں کھول گئی. صحیح. اب پتہ نہیں کوئی حالات ایسے ہو گئے ہیں. آج کی خبر تھی کہ جی ان کے خلاف انکوائری بند.